अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राज़िक उमर और आप देख रहे हैं ट्रिप टूर्स एंड टूरिज़्म यूट्यूब चैनल। 8 जून 2022 बुध का दिन है। अल्लाह से दुआ है कि हम सब का दिन अच्छा गुजरे। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तुर्की में प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स के बारे में। मैं आप लोगों को तुर्की में प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो दो किस्म की प्रॉपर्टी को जानते हैं कि यहाँ पे दो किस्म की प्रॉपर्टी हैं, एक है ब्लू और एक है रेड। लेकिन असल में ये दो किस्म की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तीन किस्म की प्रॉपर्टी है। इसमें से एक ब्लू है जिसको कहते हैं हिस्सेली थापू, और दूसरा जो है वो रेड है, उसको कहते हैं कात इर्तिफाकल। तीसरा जो है वो कात मुल्कियती है, ये भी रेड है। तो अब हिस्सेली, कात इर्तिफाक और कात मुल्कियत में फ़र्क क्या है, इसके लेने के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्सेली आरसा तपू या हिस्सेली तपू के बारे में कि ये क्या है। हिस्सेली तपू जो है वो एक मुश्तरका प्रॉपर्टी को कहते हैं, जो 2 से 3 से 4 5 भाइयों के बीच में या रिश्तेदारों के बीच में जो है वो विरासत में मिली हुई ज़मीन या बिल्डिंग या एक अपार्टमेंट भी हो सकता है। तो अब मैं आपको इसके नुकसानात के बारे में बताऊं कि आपने इससे बचना किस तरह है। अब हम यहाँ मिसाल देते हैं कि एक अपार्टमेंट है, 4 भाइयों का है, जिनमें से एक उस्मान है, एक सलमान है, एक नुमान है और एक जाहिद है। ये 4 भाई हैं, इनका एक अपार्टमेंट है और उस्मान जो है वो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। उस्मान अपना हिस्सा जो है वो बेचना चाहता है। सलमान, जाहिद और नुमान को इसकी खबर है या नहीं है, वो आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। अब उस्मान करता क्या है कि उस्मान ऐड दे देता है साहिबिंदान पे या फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, वो कि मैं अपना जो है वो फ़ला अपार्टमेंट बेचना चाहता हूँ। तो उस्मान को मिल जाता है शकील भाई। शकील भाई उन्हें कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं आपसे ये अपार्टमेंट लेने के लिए रेडी हूँ, इनकी कीमत क्या है। जो उस अपार्टमेंट की कीमत है वो हम मिसाल के तौर पे 4 लाख लीरा लगा लेते हैं। 4 लाख लीरा उसकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन उसका जो बलदिया में राइज बदल जिसको कहते हैं वो है 50,000 या 40,000। अब हम मिसाल के तौर पे 40,000 इसका राइज बदल लिखते हैं, जिसको बलदिया में राइज बदल कहते हैं। पाकिस्तान में भी आपको मिसाल दूं कि जब आप प्लाट ख़रीदते हैं, उसकी जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में जो कीमत होती है वो होती है जनाब 25,000 रुपये मरला, लेकिन आपको मार्केट वैल्यू में वो 5 लाख रुपए का एक मरला मिलेगा। तो राइज बदल इसको कहते हैं। राइज बदल मार्केट की वैल्यू से मुख्तलिफ होता है, वो गवर्नमेंट के कागजात में जो होता है उसको राइज बदल कहते हैं। अब उसका राइज बदल जो है वो 40,000 या 45,000 है। अब उस्मान और शकील जो है वो गए जनाब तापू मुदुरलू में, और इनकी बात जो बनी थी वो 4 लाख लीरा में बनी, और शकील और उस्मान इस चीज़ पे एग्री हो गए कि चले फ़ला दिन हमारा अपॉइंटमेंट है तापू मुदुरलू में। जनाब शकील और उस्मान दोनों मिलके जाते हैं। उस्मान और शकील की डील जो है वो 4 लाख लीरा में हो गई है। अब शकील जो है वो उस्मान को 4 लाख लीरा देते हैं सिग्नेचर से पहले। फिर शकील को उस्मान कहते हैं कि यार 4 लाख लीरा आपने मुझे दिए, लेकिन इस पे तो काफ़ी टैक्स भी लगेगा। अगर हम इसको 4 या 5% पे करें, ज़रब दे दें, तो ये जनाब 15-20 हज़ार आप पे टैक्स लगेगा। इसका तो राइज बदल जो है वो वैसे भी 40,000 लीरा है, तो ये ना करें कि हम ये 40 के बजाय इसकी राइज बदल जो है वो 50,000 लिख लें, तापू में इसका सतश बदल जो है वो 50,000 लिख लें, तो आप पे टैक्स 2,000-2,500 आ जाएगा। तो शकील लालच में आ जाता है और शकील कहते हैं कि ठीक है, मैं जो है एग्री हूँ, अगर हम 50,000 लिखते हैं तो 1,000, 1,500 या 2,000 लीरा टैक्स पे करना पड़ेगा।
اب شکیل لالچ یہ کرتا ہے کہ میں ٹیکس کم پے کروں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ شکیل سگنیچر کرتا ہے، عثمان سگنیچر کرتا ہے، شکیل نے 4 لاکھ لیرہ جو ہے وہ عثمان کو دے دیے ہیں۔ تاپو مدولو کرتا کیا ہے کہ عثمان کا جو حصہ ہے وہ شکیل کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتا ہے، لیکن شکیل کو پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اب اس میں 3 بندے اور بھی جو ہے ان کا بھی حصہ ہے، جن میں سے ایک سلمان ہے، ایک نعمان ہے اور ایک زاہد ہے۔ اب سلمان یہ زمین خریدنا نہیں چاہتا، یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، نعمان بھی ذرا پیسوں سے کمزور ہے، لیکن زاہد کے پاس پیسے ہیں۔ وہ بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ زمین کیوں بیچی، یا آپ نے یہ بلڈنگ کیوں بیچی، یا آپ نے یہ جو ہے اپارٹمنٹ کیوں بیچا، میں آپ سے لے لیتا آپ کا حصہ، میں جو ہے اب جاؤں گا کورٹ میں اس کے خلاف کیس کروں گا۔ تو اب سلمان، نعمان اور زاہد کا حق ہے کہ وہ پہلے وہ چیز لے۔ اگر عثمان نے ان کو بتایا ہے تو عثمان کے پاس نوٹر سے احتار نامہ، جس کو کہتے ہیں احتار نامہ، یعنی نوٹس بھجواتے ہیں نوٹر کی طرف سے کہ عثمان، سلمان اور زاہد کو کہ بھائی میں یہ اپنا حصہ بیچنا چاہ رہا ہوں، 30 دن کے اندر اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو آ جائیں، اگر آپ لوگ نہیں لینا چاہیں تو میں اپنا حصہ بیچنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اگر سلمان، نعمان اور زاہد 30 دن کے اندر عثمان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو اس لیگل نوٹس کا جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اگر لینے والا کوئی بندہ ہو تو وہ ان سے لے سکتا ہے، اور اگر نہیں لینے والا کوئی بندہ تو وہ جو لیگل نوٹس ہے وہ ایک ثبوت کے طور پہ آگے عثمان کا بھی کام آ سکتا ہے اور شکیل کا بھی کام آ سکتا ہے۔ ہم چلتے ہیں دوبارہ اسی ٹاپک پہ جہاں سے ہم نے یہ ایک پوائنٹ ریز کیا تھا۔ اب شکیل نے دیے 4 لاکھ لیرہ، عثمان نے پیسے رکھ لیے اپنے جیب میں۔ جو ہے وہ ٹائٹل ڈیڈ میں اس کی جو سیل پرائس ہے، پرچیز پرائس ہے، وہ 50,000 لکھی گئی ہے۔ تو عثمان گیا جناب، شکیل بھی گیا۔ زاہد کو پتہ لگا کہ بھئی عثمان نے اپنے حصے کی زمین بیچی۔ زاہد کرتا کیا ہے کہ وہ نوٹس بھجواتا ہے عثمان کو کہ بھئی یہ زمین اس پہ میرا حق تھا، جس کو ترکی میں کہتے ہیں انم علم حق، یعنی پہلے لینے کا حق میرا تھا کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، یا میں آپ کا چچا زاد بیٹا ہوں، یا میں آپ کا پڑوسی ہوں۔ پڑوسی بھی لے سکتا ہے، پڑوسی بھی آپ کے خلاف کیس کر سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں انم علم حق۔ تو وہ انم علم حق کے اس میں کیس کرتا ہے شکیل کے خلاف اور عثمان کے خلاف کہ بھائی شکیل یہ میرا بھائی ہے، عثمان مجھ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ٹھیک ہے، جو حصہ انہوں نے آپ پہ بیچا ہے اس پہ پہلا حق میرا ہے، تو یہ زمین جو ہے وہ آپ مجھے دے دو جتنے میں آپ نے لی ہے۔ تو کورٹ کرتا کیا ہے کہ کورٹ بھی جو بھائی ہیں ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے کہ یہ زمین زاہد خریدار ہے اس کا پہلا، کیونکہ یہ ان کے آباء و اجداد کی زمین ہے۔ تو کورٹ فیصلہ کرتا ہے شکیل کو کہ بھئی آپ یہ زمین زاہد کے نام پہ ٹرانسفر کر دیں۔ اب ادھر مسئلہ کڑا ہوتا ہے۔ مسئلہ کڑا کیا ہوتا ہے کہ شکیل نے 4 لاکھ لیرہ دیے تھے عثمان کو، اور انہوں نے جو ہے وہ پرچیزنگ جو سیل ٹائٹل ڈیڈ تھی اس پہ لکھے تھے 50,000 لیرہ۔ تو زاہد کرتا کیا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ لو 50,000 لیرہ اور یہ زمین یا یہ اپارٹمنٹ میرے نام پہ کر دو۔ تو آپ چلاتے ہیں کہ بھئی میں نے تو عثمان کو 4 لاکھ لیرہ دیے تھے، میں نے تو 50,000 نہیں دیے تھے۔ گورنمنٹ اور زاہد اس کو نہیں دیکھے گا۔ زاہد کہے گا کہ بھئی یہ 50,000 اس کی آپ نے ٹائٹل ڈیڈ میں لکھا ہے، یہ لو 50,000 اور زمین مجھے دو۔ اور کورٹ بھی آپ کو کہے گا کہ بھئی یہ آپ نے 50,000 میں لی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ 50,000 لو اور آپ نکلو۔ تو ادھر آپ کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو فضول میں آپ کیسوں میں پڑ جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ نقصان آپ کو یہ ہے کہ آپ کے 3.5 لاکھ لیرہ جو ہیں سمجھے کہ آپ نے دریا میں ڈالے اور وہ ختم ہو گئے۔ تو اس کے نقصانات یہ ہیں جو حصے تاپو ہے۔ اب اس سے آپ نے بچنا کس طرح ہے اس کا بھی میں آپ کو یہاں بتا دوں۔
اب عثمان جب آپ کے ساتھ بات بناتا ہے 4 لاکھ لیرہ میں، تو پہلی چیز آپ نے جو تاپو میں دیکھنی ہے، عثمان سے آپ نے پرانی تاپو مانگنی ہے۔ اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ کون کون اس تاپو میں جو ہے وہ شریک ہیں۔ اگر اس تاپو میں 2 بندے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ 2 پارٹیاں ہیں، اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ عثمان کو کہنا ہے کہ بھائی یہ سلمان جو آپ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، آپ انہیں بلائیں اور انہیں بھی یہاں پہ نوٹر پہ بلائیں، اور نوٹر پہ ہم ایک ایگریمنٹ لکھتے ہیں اس کا ستش بدل میں، وہ بھی اپنا سگنیچر کرے اور آپ بھی سگنیچر کریں، تو میں یہ زمین یا یہ اپارٹمنٹ آپ سے لینے کے لیے ریڈی ہوں۔ اگر سلمان آتے ہیں یا نہیں آتے تو ان کا وکالت نامہ جو ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے، عثمان کے پاس، کہ اگر وکالت نامہ ہو عثمان کے پاس سلمان کا کہ یہ میرا اتنا حصہ ہے، میں اپنے وکیل عثمان میرے بھائی جو ہے ان کو وکیل بناتا ہوں کہ میرا حصہ بھی وہ بیچ سکتے ہیں، تو وہ وکالت نامہ آپ لے کے جائیں گے نوٹر کے پاس، اور ادھر تاپو مدولو سے پہلے آپ نے ان کا جو ہے وہ ایک ٹائٹل بنا دینا ہے، سوری، آپ نے نوٹر سے جو ہے وہ ستش بدل کا پورا ایک بنا دینا ہے کہ یہ عثمان اور سلمان دونوں کے حصے میں لے رہا ہوں، سلمان کا یہ وکالت ہے جو عثمان کو ملی ہے، وہ جو ہے اگر جعلی ہوگا تب بھی نوٹر سے ویریفائی ہو جائے گا کہ یہ جعلی ہے، کل کو اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو نوٹر سے وہ ویریفائی ہو کے آ جائے گا، اس ٹائم شاید نہ ہو لیکن 1-2 دن میں وہ پروسیس میں جب جاتا ہے تو بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جعلی ہے، اور اگر ان کو واقعی یہ وکالت نامہ ملا ہو تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ تو آپ کو میں نے ایک چیز بتائی کہ وکالت نامہ اگر 1 بندے کا، 2 بندے کا، 3 بندے کا، جو بندہ بیچ رہا ہے اس کے پاس ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دوسرا اس میں جو ہے آپ نے بچنا کس طرح ہے، اب عثمان جو ہے وہ آپ کو ایک اپارٹمنٹ بیچ رہا ہے لیکن سلمان، زاہد اور نعمان بھی اس میں حصے دار ہیں۔ آپ نے انہیں کہنا ہے کہ بھئی آپ اپنے حصے کا جو ہے وہ مجھے بیچ رہے ہیں، لیکن یہ جو عثمان، سلمان اور نعمان ہیں انہیں بھی بلائیں، اگر وہ نہیں آتے اور وہ بہانہ لگاتے ہیں یا واقعی وہ ادھر نہیں ہے، کسی دوسرے کنٹری میں ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ بھئی وہ تو ادھر نہیں ہے، تو پھر آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بھئی اگر وہ ادھر نہیں ہے کیا آپ نے ان کو نوٹس بھجوایا جس کو اخطار نامہ کہتے ہیں، آپ نے ان کو نوٹس بھجوایا ہے؟ اگر ان کے پاس اخطار نامہ ہو، وہ آپ کو کہیں کہ جی بالکل میں نے ان کو اخطار نامہ بھجوایا ہے، تو وہ آپ نے دیکھنا ہے، اور کم از کم اس اخطار نامے میں 30 سے لے کے 3 مہینے تک کا ٹائم گزرنا چاہیے۔ اگر وہ اخطار نامہ انہوں نے بھجوایا ہو تو آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا جواب آپ کو کیا آیا ہے، تو اگر وہ اس کا جواب بھی آپ کو بتائے کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم نہیں لے سکتے، یہ لیگل ہم کو نوٹس ملا ہے سلمان، زاہد اور نعمان کی طرف سے کہ آپ یہ چیز بیچیں جس کو بیچنا چاہیں، تو تب آپ کی بچت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں تو آپ کو مشکل ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم میں۔ اب ان مشکل سے بچنا کس طرح ہے اس کا حل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اور آپ نے خریداری کس طرح کرنی ہے اس کا حل بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ اپارٹمنٹ کی بات میں نے آپ کو سمجھائی، اس میں جو ہے وہ زمینوں میں کافی زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ زمین کا جو ہے وہ آپ سمجھے کہ 4 کنال کی زمین ہے اور عثمان آپ کو اپنے حصے کی زمین بیچ رہا ہے۔ اب پورا ایک آپ لے لیں کہ ایک کھیت ہے، اب اس میں ان کا حصہ کہاں پہ ہے وہ نہ عثمان کو پتہ ہے، نہ سلمان کو اپنے حصے کا پتہ ہے، نہ جو ہے زاہد کو پتہ ہے، اور نہ نعمان کو پتہ ہے۔ تو جب آپ جاتے ہیں ان سے ان کا حصہ لیتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ روڈ کا کنارہ جو ہے یہ انہوں نے مجھے دکھایا ہاتھ سے کہ یہ حصہ میرا ہے، یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں روڈ کے کنارے، تو بس آپ خوشی خوشی وہ لے لیتے ہیں، اور جب ڈاکومنٹس آپ کے نام پہ آتے ہیں اس کے بعد جب وہ 3 باقی بھائی ہیں وہ بھی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ادھر نہیں ہے آپ کا حصہ، آپ کا حصہ بالکل بیچ میں ہے، ہم نے آپ کو راستہ نہیں دینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ بہت لمبی بات ہے کھیتوں والی اور فارمنگ والی، وہ کسی اور ٹائم آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ لیکن آپ لوگوں نے جو ہے وہ بلو جو آرسا تپو ہوتا ہے اس میں کافی خیال اور احتیاط کرنا ہے۔
اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ضرور کومنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اور رہنمائی دوں گا اس کے بارے میں کومنٹ میں۔ تو تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد، ترکیہ پائندہ باد۔